मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम अलैकुम। आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन आपका पसंदीदा प्रोग्राम नूर हयात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आपको मालूम है कि इन दिनों इस प्रोग्राम में हम रूमियों के नाम पौलुस रसूल के ख़त का तफसीरी मुतालिया कर रहे हैं। हम 7वां बाब ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन पिछले प्रोग्राम में मैंने थोड़ा सा तवक्कुफ करके आपको बाइबल मुकद्दस के नजात के पैराडाइम के बारे में बताया था। और मेरी आपसे ये दरख्वास्त होगी कि अगर इस प्रोग्राम की पिछली किस्त आपने नहीं देखी तो आज की किस्त देखने से पहले उसको देख लें, क्योंकि वहां पर हमें एक बुनियाद नजर आएगी, वो ग्राउंड वर्क नजर आएगा जिसकी बुनियाद पर मैं रूमियों के खत का 8वां बाब खोलने की कोशिश करूंगा। 7वें बाब में हमने पौलुस रसूल की एक आह सुनी थी कि हाय, मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, कौन मुझे गुनाह के इस बदन से छुड़ाएगा। लेकिन अगली ही सांस में उन्होंने कहा था कि मैं खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदा बाप का शुक्र करता हूं, क्योंकि खुदा बाप ने मेरी नजात का ऐसा इंतज़ाम कर दिया है कि मैं इस गुनाह के बदन से छुटकारा हासिल कर सकूं। अब ये सब कुछ कैसे होता है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ देखिएगा रूमियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 8वां बाब और उसकी पहली 11 आयात। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, बस अब जो मसीह यस्सु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यस्सु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी, वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है ना हो सकती है, और जो जिस्मानी हैं वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं, वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यस्सु को मुर्दों में से जिलाया, तो जिसने मसीह यस्सु को मुर्दों में से जिलाया, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। आमीन। दोस्तों, एक मंजर अपने जहन में लाने की कोशिश कीजिए। एक शख्स है जिसने कत्ल किया, वो पकड़ा गया, उस पर मुकदमा चला, उसके खिलाफ सारे सबूत मुहैया किए गए, गवाहों ने गवाहियां दी कि यही कातिल है, और यह साबित हो गया कि कत्ल उसी ने किया था। अब अगर जज अपना फैसला सुनाते हुए कहे कि हम मानते हैं कि मेरे सामने जो शख्स कटहरे में खड़ा है वो कातिल है, उसने कत्ल किया है, लेकिन मैं अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए उसे तमाम सजा से बरी करता हूं, तो उस शख्स पर क्या गुजरेगी? क्या जज के मुंह से निकली हुई ये बात उसके कानों में शहद की तरह नहीं टपकेगी कि एक घिनौना जुर्म करने के बाद उसको माफ कर दिया जाए, उस पर से सजा का हुक्म हटा दिया जाए? अब ताजीर तो ये कहती है कि उसको मौत की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने किसी एक शख्स की जान ली है। लेकिन जज ने कहा कि उसको
बरी किया जाता है। अब ये सोचने की बात है कि वो बरी होने के बाद क्या कातिल नहीं रहेगा? यकीनन कत्ल उसी ने किया है और वो हमेशा के लिए कातिल ही रहेगा। लेकिन जज ने क्या किया कि उस पर से सजा के हुक्म के इतलाक को हटा दिया। कुछ ऐसी ही बात पौलुस रसूल यहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं। 8वां बाब और उसकी पहली आयत, बस अब जो मसीह यस्सु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। बस इससे पहले जितनी भी बहस हो चुकी उसका नतीजा यह है कि जो मसीह यस्सु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। दोस्तों, तकनीकी जुबान में हम इसको जस्टिफिकेशन कहते हैं, यानी तस्दीक, जिसका मतलब है रास्तबाज ठहराया जाना। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम रास्तबाज हो गए। इसका मतलब ये है कि हम रास्तबाज ठहराए गए हैं। हमारे गुनाहों की सजा का जो हुक्म हम पर था और जो यकीनन मौत है, उसको हम पर से हटा लिया गया। रिफॉर्म्ड थियोलॉजी हमें यह बताती है कि गुनाह आज भी दुनिया में मौजूद है। मैं ये बात पहले भी आपके सामने रख चुका हूं। गुनाह आज भी मौजूद है। इट इज प्रेजेंट टुडे। गुनाह आज भी ताकत रखता है। इट्स पावरफुल। प्रेजेंट भी है, पावरफुल भी है, लेकिन उसकी पेनल्टी हम पर से हटा ली गई। पौलुस रसूल ने 6 बाब के आखिर में बहुत वसाहत के साथ हमें यह बताया था कि गुनाह की मजदूरी मौत है। जो जान गुनाह करेगी वो अबदी मौत की हकदार होगी। लेकिन यहां खुदा का शुक्र करने के बाद पौलुस रसूल कहते हैं, बस अब जो मसीह यस्सु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। तो रास्तबाज कौन ठहरेगा? कौन है जिस पर से सजा का हुक्म हटा लिया गया है? वो जो मसीह यस्सु में है। और मसीह यस्सु में होने का मतलब यह है कि जो खुदावंद यस्सु मसीह के साथ एक अहद में बंधे हुए हैं। उस नए अहद में जो खुदावंद यस्सु मसीह के वसीला से हम तक पहुंचा और हम उसके बहाए हुए खून के वसीला से उस अहद की तस्दीक हुई और हम उसके वसीला से बचाए गए हैं। हम पर से सजा का हुक्म हटा लिया गया। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम गुनाहगार नहीं रहे। यहां पर जो कुछ हमें बताया जा रहा है उसके मानी ये हैं कि हम पर से सजा का हुक्म हट गया है, हम पर से मौत का हुक्म हटा लिया गया है। और ये क्यों है? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की कामिल कुर्बानी के वसीला से आज मैं इस काबिल हूं कि मैं ईमान लाने के बायस खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी को ओढ़ सकता हूं, उसको हासिल कर सकता हूं। और जब खुदा मुझ गुनाहगार पर नजर करता है तो उसको मेरे गुनाह नजर नहीं आते, बल्कि उसको अपने बेटे की रास्तबाजी नजर आती है। पौलुस रसूल ने ही हमें बताया था ज़बूर 32 को कोट करते हुए कि मुबारक हैं वो जिनके गुनाह महसूब नहीं होते। और मैंने उस वक्त आपको बताया था कि ये है कफारा, और कफारे का मतलब है ढांक देना। जिनके गुनाह ढांक दिए गए हैं, जिनके गुनाह अब खुदा की नजरों से रोपोश हो गए हैं, हम खुदा के कफारा में शरीक हो गए हैं। ये बात याद रखिएगा कि हम गुनाहगार तो हैं, लेकिन उस गुनाह की मजदूरी जो यकीनी मौत है, यकीनी अबदी मौत है, वो हम पर से हटा ली गई। किन पर से हटा ली गई? बस अब जो मसीह यस्सु में हैं।
تو ایسا کرنے کے لیے دوستو سب سے پہلے اپنا ایڈریس بدلنا پڑے گا، اپنا پتہ بدلنا پڑے گا۔ ہم اگر جسم میں رہتے ہیں، ہم اگر اس دنیا میں رہتے ہیں تو یقیناً ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا ملے گی، لیکن اگر اپنا ایڈریس بدل کر ہم مسیح یسوع میں آ گئے ہیں تو پھر خدا کے کلام کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ سزا کا حکم ہم پہ سے ہٹا لیا گیا۔ تو نہ صرف ایک نیا ایڈریس بلکہ ایک نیا سٹیٹس، ایک نیا مقام ہمیں مل گیا ہے کہ اب ہم پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ دوستو، ہم بائبل مقدس کا یہ قانون، یہ اصول بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ارد گرد جتنے بھی ادیان یا مذاہب پائے جاتے ہیں اور ان کی تعلیم پائی جاتی ہے، وہاں ہر ایک کو اپنے گناہوں کا بدلہ ملے گا، ان کو اپنے گناہوں کی سزا ملے گی۔ یہ فرق ہے بائبل مقدس میں اور دوسری تعلیمات میں۔ ہم پر سے سزا کا حکم ہٹا لیا گیا ہے، اور یہ اس لیے ممکن ہوا کہ ہمارے لیے ایک کامل قربانی گزران دی گئی ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالتے وقت خدا نے ایک حکم دیا تھا کہ ہر خاندان کے پیچھے ایک برہ ذبح کیا جائے اور اس کا خون گھر کی چوکھٹ کے اوپر اور دونوں بازوؤں پر لگایا جائے، اور اگر ایسا کیا جائے گا تو وہ گھر تباہی سے بچ جائے گا، وہ اپنے پہلوٹے کی موت سے بچ جائے گا۔ خدا کے کام کرنے کا طریقہ کار پرانے عہد نامہ میں بھی وہی تھا اور نئے عہد نامہ میں بھی وہی ہے۔ ہمارے لیے ایک مبارک برہ، ایک کامل برہ قربان کیا جا چکا ہے۔ اگر ہم اس کا خون اپنی پیشانی پر اور اپنے بازوؤں پر دکھا سکتے ہیں تو پھر ہم پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ خدا کا طریقہ کار کبھی نہیں بدلتا، وہ ایک ہی خدا ہے جو ہمیں پوری بائبل مقدس میں نظر آتا ہے۔ اعلان کیا کر رہے ہیں پولس رسول؟ اور بآواز بلند کر رہے ہیں کہ پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، یعنی وہ جو ایمان لانے کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس نئے عہد میں شامل ہو گئے ہیں، جس عہد کا ضامن اس کا اپنا خون ہے، بروں اور بیلوں کا خون نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح کا مبارک خون۔ پچھلے باب کے اختتام پر ہم نے پولس رسول کو ایک آہ کھینچتے ہوئے دیکھا تھا، ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، کون مجھے گناہ کے اس بدن سے چھڑائے گا؟ اور پولس رسول کی مراد اس گناہ سے تھی جو ہمارے اندر بسا ہوا ہے، چونکہ آدم نے گناہ کیا اور وہ گناہ نسل در نسل آگے چلتا رہا، اور یوں ہم بھی اسی گناہ کے زیر اثر ہیں، اور اس گناہ کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ پھلنا اور پھولنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اب پولس رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ پچھلے باب میں پولس رسول نے کہا تھا کہ میں اپنی عقل سے، اپنی عقل کی شریعت سے تو خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، اس پر چلنا چاہتا ہوں، لیکن اپنے اندر ایک اور طرح کی شریعت پاتا ہوں، اور وہ ہے گناہ کی شریعت۔ بجائے اس کے کہ میں اس گناہ کی شریعت پر غالب آ سکوں، وہ مجھ پر غلبہ حاصل کر جاتی ہے، اور میں وہ کام کر بیٹھتا ہوں جو میں کرنا نہیں چاہتا، یا وہ نہیں کر پاتا جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے میرا اپنے آپ پر کوئی اختیار نہیں، بلکہ وہ گناہ جو میرے اندر بسا ہوا ہے، وہ اوریجنل سن، وہ اولین گناہ، وہ مجھے گناہ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور اب پولس رسول اس کا دوسرا رخ ہمیں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے
مسیح یسو میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ پولس رسول نے یہ اقرار کیا تھا کہ میں اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے، اپنی حکمت سے اس گناہ پر غالب نہیں آ سکتا، لیکن جب میں ایمان لے آیا، یا جب ہم ایمان لے آتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں، تو پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ مجھ پر سے سزا کا حکم ہٹا لیا جاتا ہے، میری تصدیق ہو جاتی ہے، میں راست باز ٹھہرایا جاتا ہوں، اور اسی کے ساتھ پھر خدا مجھے اپنا پاک روح عطا کر دیتا ہے، اور وہ پاک روح مجھے موت کے بند سے نکال کر زندگی میں لے جاتا ہے، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ وہ جو کچھ میں خود نہیں کر سکتا تھا، جس پر میں غالب نہیں آ سکتا تھا، وہ گناہ میرے لیے بہت بڑا تھا، لیکن اب ایمان لانے کے وسیلہ سے، خداوند یسوع مسیح کی راست بازی کو اپنے اوپر اوڑھ لینے کے وسیلہ سے، اور خدا کے پاک روح کو حاصل کرنے کے وسیلہ سے، اب میں اس گناہ کے بند سے آزاد ہو گیا ہوں۔ جو کام میں نہیں کر سکتا تھا، وہ خدا نے میرے لیے کر ڈالا۔ اس نے مجھے مخلصی بھی دے دی، اس نے مجھ پر سے سزا کا حکم بھی ہٹا لیا، اور مجھے اپنا روح بھی عطا کر دیا۔ اور اس روح کے آنے کے وسیلہ سے کیا ہوا کہ اب گناہ مجھ پر حاوی نہیں ہے، بلکہ میں گناہ پر حاوی ہوں، اور جہاں گناہ نہیں ہے وہاں پر موت نہیں ہوتی۔ یہ کلام کا فیصلہ ہے۔ تو وہ گناہ جب میری زندگی سے نکل گیا، تو پھر میں ہمیشہ کی زندگی کا حقدار ٹھہرا۔ اور یہ کرنے والا کون ہے؟ یہ خدا ہے، جس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور جب میں نے اس کے بیٹے کو ایمان کے وسیلہ سے اپنی زندگی میں قبول کر لیا، تو اس نے مجھے وہ دوسرا مددگار یعنی اپنا روح عطا کر دیا۔ اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی، وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا۔ یہ آیت تھوڑی سی پیچیدہ ہے، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہاں لکھا ہے، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی۔ پچھلے باب میں پولس رسول نے کہا، میں اپنی عقل سے تو شریعت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، لیکن کر نہیں پاتا۔ اور کیوں کر نہیں پاتا؟ کیونکہ میرے اندر گناہ بسا ہوا ہے۔ اس آیت کو پڑھنے سے کچھ ایسا لگتا ہے کہ شاید شریعت کمزور ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، شریعت کمزور نہیں ہے۔ پولس رسول نے پچھلے باب میں ہمیں بتایا تھا کہ شریعت پاک ہے، شریعت راست ہے، شریعت برحق ہے، اور وہ اشارہ کر رہے تھے زبور 19 کی طرف، جہاں داؤد نے ہمیں یہ سب کچھ بتایا تھا۔ خدا پاک ہے تو اس کی شریعت بھی پاک ہوگی، خدا برحق ہے اور راست ہے تو اس کی شریعت بھی برحق اور راست ہوگی۔ لیکن شریعت کا مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ شریعت کا مقابلہ اس گناہ کی جڑ سے تھا جو میرے اندر موجود ہے، اور اکثر وہ گناہ کی جڑ اس شریعت پر حاوی ہو جاتی تھی۔ شریعت کمزور نہیں ہے، بلکہ شریعت بے اثر ہو جاتی ہے اس گناہ کے سبب جو میرے اندر بسا ہوا ہے۔ وہ خدا نے، یعنی وہ کام جو شریعت نہ کر سکی، اس گناہ کی وجہ سے جو میرے اندر بسا ہوا ہے، وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا۔ دوستو، اب یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے خداوند یسوع مسیح بھی میرے اور آپ کی طرح گناہ گار تھے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لیکن پولس رسول کا مقصد یہ ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو
وہی جسم دے کر اس دنیا میں بھیجا جو میرا اور آپ کا ہے اور جس میں کہ گناہ بسا ہوا ہے۔ لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا تھا، تو وہ ایک نمونہ بن گئے ہمارے لیے کہ اگرچہ وہ اسی جسم کو رکھتے تھے جس کے اندر گناہ شامل ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے گناہ نہ کیا، ہر قسم کی آزمائش سے گزرے، ہر قسم کی رغبت سے گزرے، تو بھی بے گناہ رہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کا ایسا رہنا میرے اور آپ کے لیے ضروری تھا، کیونکہ اگر ایک چھوٹا سا گناہ بھی خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ہوتا تو پھر وہ میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے اپنی جان نہ دے پاتے، کیونکہ گناہ سے چھٹکارا کے لیے ایک برے کا یا اس جانور کا جو اس کام کے لیے استعمال کیا جانا ہوتا تھا بے عیب ہونا ضروری تھا۔ تو وہ ہر چیز میں آزمایا گیا، جیسے عبرانیوں کے خط کا مصنف ہمیں بتاتا ہے، تو بھی بے گناہ رہا۔ تو خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ان کا اپنا کوئی گناہ نہ تھا۔ فریسیوں، صدوقیوں، سردار کائنوں، شرع کے عالموں نے خداوند یسوع مسیح کو ہر طرح سے آزمایا، لیکن ان کی زندگی میں کوئی گناہ نہ پایا۔ اور پھر سب سے بڑی گواہی تو پینتوس پیلاطس نے دے دی کہ جب خداوند یسوع مسیح کو اس کے دربار میں پیش کیا گیا اور ان پر مقدمہ چلایا گیا، تو اس کے بعد وہ اٹھا اور اس نے اپنے ہاتھ دھو کر یہ اعلان کیا کہ میں اس شخص میں کوئی گناہ نہیں پاتا۔ تو خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں اپنا کوئی گناہ نہ تھا، لیکن وہ میری طرح اور آپ کی طرح اسی جسم میں پیدا ہوئے تھے جس میں گناہ بستا ہے، اور اسی جسم کو لے کر وہ میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر صلیب پر قربان ہو گئے، تاکہ ان کی قربانی کافی اور کامل ہو۔ تو خدا نے میری سزا اپنے بیٹے کو دے دی، خدا نے آپ کی سزا اپنے بیٹے کو دے دی۔ ایک قانون ہے جو شاید ہر ایک ملک کے قانون کا تعزیر کا حصہ ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں لا آف ڈبل جیپرڈی۔ میں معذرت کرتا ہوں، میں اردو میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن اس قانون کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی گناہ میں سزا پا چکا ہے تو اسی گناہ کی سزا کسی اور کو نہیں دی جا سکتی۔ تو جب خداوند یسوع مسیح نے میرے اور آپ کی گناہوں کی خاطر سزا بھگت لی، تو پھر وہ سزا کا حکم ہم پہ سے اٹھا لیا گیا۔ دیکھیے، خدا منصف ہے، اس سے بڑا انصاف کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ مجھے میرے گناہوں کی سزا سے بری کر دے جب تک کہ اس نے کوئی اور انتظام، کوئی پیرلل انتظام نہ کیا ہوتا۔ تو ہمیں کس قدر زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے اپنے خدا کا، جس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم میں بھیج کر میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر قربان کر دیا، تاکہ وہ سزا کا حکم ہم پر سے ٹل جائے، ختم ہو جائے۔ چوتھی آیت میں پولس رسول کہتے ہیں، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو، جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ سزا ہٹ جانے کا فائدہ کیا ہوا ہمیں؟ خدا کے پاک روح کو حاصل کر لینے کا فائدہ کیا ہوا ہمیں؟ وہ یہ ہوا کہ اب ہم اپنی زندگی گناہ کے تابع نہیں بلکہ خدا کے پاک روح کے تابع گزارتے ہیں، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو، جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ شریعت کا تقاضا کیا تھا؟ کہ جو جان گناہ کرے گی وہ موت کے حقدار ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے۔
وہ سزا یا تو مجھے ملنی تھی یا میرے بدلے کسی اور کو۔ خدا نے اپنی شریعت کا تقاضا پورا کر دیا، انصاف کا تقاضا پورا کر دیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ اور اگر میں اس سے کوئی فائدہ لینا چاہتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ اب آئندہ کو میں اپنی زندگی جسم میں نہیں گزاروں بلکہ روح میں گزاروں، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ اور وہ کون ہیں جو روح کے مطابق چل سکتے ہیں؟ وہ وہی ہیں جو اب مسیح یسوع میں ہیں، جنہوں نے ایمان کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح کو اور اس کی راست بازی کو اپنی زندگی میں قبول کر لیا ہے۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ بڑی صاف سی بات ہے، اس کو مزید ایکسپلین کرنے کی شاید کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا ذہن انہی چیزوں کی طرف راغب ہوتا ہے جن حالات میں آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ جسمانی ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ بائبل مقدس جب جسمانی کا لفظ استعمال کرتی ہے تو اس سے مراد وہ گناہ ہے جو ہمارے اندر بسا ہوا ہے اور جس کا نتیجہ موت ہوتا ہے۔ تو اگر ہم جسمانی ہیں تو پھر ہم اپنے جسم کی خواہشات کے تابع رہیں گے، ہم وہ سارے کام کرتے رہیں گے جو خدا کو ناپسند ہیں۔ لیکن اگر ہم اس حالت میں سے نکل کر مسیح یسوع میں آ گئے ہیں اور اب خدا کا روح ہم میں بستا ہے تو پھر ہم روحانی باتوں کی خیال میں رہیں گے۔ اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ میں پہلے ہی یہ بات آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں۔ گناہ ہے تو پھر موت بھی ہے۔ خداوند یسوع مسیح میں آتے ہیں تو اپنے گناہوں کی کالک لے کر آتے ہیں، لیکن خدا کا روح خدا کے کلام کے ساتھ مل کر پھر ہماری تقدیس کرتا ہے۔ اس تقدیس کے موضوع پر ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا آپ کو نور حیات کی اگلی قسط کا۔ تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کو اپنے کلام کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو پروگرام نور حیات سے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔